अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा गंभीर तर हो गया है। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ 2 रोज पहले, उसकी बाज़गश्त और उसका इर्तियाश अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये पस्ती हमने इससे पहले नहीं देखी थी। जो कुछ कौमी असम्बली के इजलास के बाद हुआ, रात को जिस तरीके से पार्लियामेंट की बत्तियां गुल कर दी गईं और फिर वहां पर कुछ लोग दाखिल हुए, नकाब पोश लोग, और उन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरान को वहाँ से अरेस्ट किया। इसकी इजाज़त किसने दी और क्या अब ये एक रूटीन बन जाएगी? हैरान कुन तौर पर मुस्लिम लीग नवाज, जिसकी माजी में जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं, वोट को इज्जत दो का नारा भी आप अपने जहन में रखें, उसके बहुत से MNAs और लीडर्स अब इसके ऊपर तौजीहात पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी वजूहात बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो फिर ऐसा ना होता, अगर जलसे में ये ज़बान इस्तेमाल ना की जाती तो फिर ये ना होता। ये क्या अब एक रूटीन बनने जा रही है पाकिस्तान के सियासत में? इस मामले पर भी हम आज बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मरतबा फिर वो पेश गोई की है जो उन्होंने साल 2023 में जब असम्बली इख्तिताम पजीर हो रही थी तो अपने आखिरी खिताब में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की सियासत उस नहज पर पहुंच गई है कि या तो आप हुकूमत में होते हैं या फिर आप जेल में होते हैं। आज यही वार्निंग देते हुए फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में सियासत को गाली बना दिया गया है। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, सुनिए। सियासत को एक गाली बना दिया, और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जिम्मेदारी इनके पास है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि जेल मुकद्दर हो सकती है। हुक्मरानों को भी खबरदार किया, उनको भी अपना वतीरा और तरीका तब्दील करने का कहा। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, सुनिए। तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, तो इसके जवाब में न पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। जब खान साहब वजीर आजम था, मेरा कोई जाती मुखालफत, अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जलसे में वो ना की जाती तो फिर वो सब कुछ ना होता जो होता हुआ आपने देखा है। ख्वाजा आसिफ ने और इरफान सदीकी ने इस मामले के ऊपर लबकुशाई की। क्या कहा, सुनिए। दोस्त जो है 8 या 10 परसों गिरफ्तार हुए हैं, अगर आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करते हैं मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं कोई टिट फॉर टैट के हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू हुए और आपको भी नहीं करने चाहिए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उस दिन यहाँ जलसे में और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। स्पीकर साहब ने बहुत उम्दगी से इस मामले को हैंडल किया है। उन्होंने फौरी तौर पे तमाम पार्टियों का इजलास भी बुलाया। तहकीकात के बाद जो भी जिम्मेदार हैं उनके बारे में खुद FIR कटवाएंगे। ये जलसा जो परसों हुआ है, इसने सियासी माहौल को मुकद्दर करने में, बिगाड़ने में, इश्तियाल पैदा करने में, दूरियां पैदा करने में बड़ा रोल अदा किया है। जलसे के अंदर जो तकारीर हुई हैं वो पूरी कौम ने सुनी है। उन तकारीर का जो लबो लहजा था, जो गुफ्तगू थी, गाली गलोच की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, कोई एक भी पॉजिटिव मैसेज अगर इस जलसे के थ्रू दिया गया हो तो हम उसको खुशामदेद कहते। आपको जब भी एहतजाज का मौका मिला है, आपने कत्ल गारत गरी की है, आपने हमले किए हैं। हुकूमत का शिकवा यह है कि तकारीर का लबो लहजा, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान किसी तौर काबिल कबूल नहीं, लेकिन एक तौजीह या एक एक्सप्लेनेशन जो है और एक दावा अडियाला जेल से भी आया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अब से थोड़ी देर पहले पैगाम उनकी बहन अलीमा खान के ज़रिए सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के लिए बाकायदा भीख मांगी गई और ये कहा गया कि 22 अगस्त के बजाय 8 सितंबर को ये जलसा कर लिया जाए। उसके लिए थ्रेट्स का बताया गया और
ایک ذمہ دار جماعت ہونے کے ناطے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ورڈ آف آنر کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پھر اس کا آنر برقرار نہیں رہا۔ جلسے کے لیے رکاوٹیں ڈالی گئیں، راستے بند کیے گئے، ساؤنڈ سسٹم، لائٹس ان کو اٹھا لیا گیا۔ اس تمام صورتحال میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے اب یہ کہا گیا ہے عمران خان کی طرف سے کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اس کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ کسی بھی قسم کے مذاکرات، پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا، NOC ہو یا نہ ہو۔ اس حوالے سے عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو جلسہ ہے لاہور کا اس کے حوالے سے ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اٹک پل کراس نہیں کرنے دیا جائے گا۔ عطا تارڑ نے کیا کہا سنیے۔ انفارمیشن منسٹری ایک نئی فلم بنانے کا سوچ رہی ہے، اس کا نام ہوگا میں لاہور نہیں جاؤں گا۔ پہلے ایک فلم آئی تھی، یہ اس کا اگلا حصہ ہے کہ میں لاہور نہیں جاؤں گا، کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ شاید لاہور جانے کا ارادہ ترک کر دیا جائے۔ اور یہ لشکر کشی کس بات کی ہے؟ 12.5 سال سے آپ کی حکومت ہے، مجھے PKLI کے لیول کا ایک ہسپتال دکھا دو۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے اور اس سے جڑی ہوئی ڈیولپمنٹ، ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز ایک وضاحتی پریس ریلیز اور جوڈیشل پیکج کی گونج، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے پاکستان مسلم لیگ نواز سے جوائن کر رہی ہیں شجرہ منصب صاحبہ، اور پاکستان تحریک انصاف سے شاہد خٹک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ باقی معاملات پر بعد میں آئیں گے۔ شجرہ منصب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کی 4 دیواری کے اندر سیکیورٹی کے اہلکاروں کا گھسنا، وہاں سے سٹنگ ممبرز آف نیشنل اسمبلی جو اپنے عوام کے حلقے کے ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، عوامی نمائندے ہیں، جس طریقے سے گھسیٹ کر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے کالر پکڑے گئے، آپ کی جماعت اس کے بارے میں پریشان نظر نہیں آتی، بلکہ اس کی توجیحات کیوں پیش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے پہلے بات یہ ہے کہ پہلے دن ہماری جماعت سمیت تمام جتنی بھی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی تھی، انہوں نے اس بات کی مذمت ضرور کی ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ کی سینکٹی، پارلیمنٹ کی توقیر، پارلیمنٹ کی عزت یہ سپریم ہے، اور کوئی بھی پارلیمنٹیرین یہ نہیں چاہے گا کہ پارلیمنٹ کو اس طریقے سے بے توقیر کیا جائے۔ اس لیے یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ اس واقعے کی مذمت نہیں کرتے۔ آج بھی خواجہ آصف صاحب نے بھی، باقی بھی تمام لیڈران نے یہ کہا کہ یہ جو ہوا یہ غلط ہوا۔ اب توجیحات نہیں پیش کر رہے، وہ ایک بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ اس چیز کی وجہ کیا بنی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جلسہ ہوا اس میں 41 نکات کی انہوں نے اگریمنٹ کی تھی، ان اگریمنٹ کو انہوں نے توڑا، ان کی وائلیشن کی۔ جس وقت وائلیشن کی تو قانون کے لحاظ سے کوئی بھی ماورائے قانون نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پتا تھا اب ہم نے اگر اس طرح کیا ہے تو اپنی گرفتاری دے دیتے۔ اور وہاں پہ جلسے میں جس قسم کی باتیں ہوئی، جس قسم کی بڑکیں ماری گئی، جس طریقے سے یلغار کہا گیا کہ ہم یلغار کریں گے، اور کسی بھی شعبہ زندگی کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور ایک ہوتا ہے سیاسی گفتگو تو وہاں پہ ہوئی ہی نہیں۔ وہاں پہ کس قسم کی لینگویج یوز کی گئی، کس قسم کی کروڈنس اور ولگیرٹی ہوئی اسٹیج پہ بیٹھ کے، یہ عوام کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ نفرت کی بیج جو بہت دیر سے یہ بو رہے ہیں، اتنی پولرائزیشن آج تک اس ملک میں نہیں ہوئی جو کہ اس جماعت نے پولرائزیشن کر دی ہے۔ اور جو کچھ جلسے میں ہوا، کیا اس کے بعد اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا؟ اس کا اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا جاتا، وہ جو بھی ہوا غلط ہوا۔ آج شجرہ صاحبہ، اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا بڑا سٹرونگ موقف رہا ہے کہ تحریک انصاف نے دھرنا دیا، باہر بیٹھے رہے، پارلیمنٹ کا جنگلہ ٹوٹا، پارلیمنٹ کے اور سپریم کورٹ کے جو جنگلے ہیں ان کے اوپر کپڑے دھو کر سوکھنے کے لیے لٹکائے گئے، PTV حملہ، یہ ساری باتیں آپ کرتے تھے۔ آپ کی حکومت میں اسپیکر کے موجودگی میں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس ساری صورتحال کے اوپر اس میں یہ وجہ بتانا، یہ MNAs ہیں، یہ الیکٹڈ ممبرز ہیں، ان کو نوٹس دے کر بلایا جا سکتا تھا تھانے، جس طریقے سے کیمروں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا، یہ آپریشن اس کو کہا جائے گا، اس کا مقصد تو یہی نظر آتا تھا کہ ان کی تذلیل کرنا ہے،
اور اس کی ویڈیو فوٹیجز ساری سب کچھ اویلیبل ہے. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو گریوٹی آف ایلیگیشنز ہے یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا یا کوئی مقدمہ سرے سے وجود ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا. میں طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں. جو طریقہ کار ہے اس پہ پشت پناہی لگتا ہے. تاثر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مکمل پشت پناہی تھی. یہ جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے حکومت نہ صرف اس کا علم رکھتی تھی بلکہ ان کی آشیرواد سے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. اسپیکر صاحب نے پہلے دن ہی کہا, صبح آ کے انہوں نے سب سے پہلے اپوزیشن کو بولنے کا موقع دیا. انہوں نے جو باتیں سنائی اسپیکر صاحب نے, اسی وقت امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لیا. انہوں نے رولنگ دی, انہوں نے سارے سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائے اور انہوں نے ان کی تحقیقات کہا کہ اس چیز کی فوری تحقیقات ہوں گی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سارجنٹس کو معطل بھی کیا ہے, انہوں نے فوری طور پہ اس کا ایکشن بھی لیا ہے اور انہوں نے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کر دیے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ اسد قیصر بالکل اس طرح کے سپیکر نہیں تھے. وہ صرف پی ٹی آئی کے سپیکر تھے. ہمارے بہت سارے لیڈران بہت دیر جیلوں میں رہے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی جرم کیے. ان کے اوپر ہیروئن جیسے الزامات بھی لگائے گئے لیکن ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری ہوئے. ان کو موت کی چکیوں میں رکھا گیا. لیکن اس کے باوجود آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 2 wrongs don't make 1 right, اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ایسے. چلیں مجھے ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. مجھے اس میں شاہد خٹک صاحب, حکومت کی طرف سے اس کی جو ایکسپلینیشنز دی جا رہی ہیں دبے الفاظ میں یا کھلے الفاظ میں مذمت بھی کی جا رہی ہے, تحریک انصاف سیٹسفائیڈ ہے حکومت کے اس پوسٹ ایکشن جو رد عمل ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, جب سے ہمارا اسلام آباد کا جلسہ ہوا ہے یہ بکلاٹ کا شکار ہے. وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں نے اس جلسے میں شرکت کی. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہمارے راستے بند کر دے. یہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی, انہوں نے مشکلات کھڑی کی, اور جس جگہ پہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت ملی وہاں پہ یہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کے 500 بندے اکٹھا کر دے تو میں سیاست سے ریزائن کر دوں گا. نمبر 2, رہی بات پارلیمنٹ کے اوپر حملے کی, تو یہ نون لیگ کا وطرا رہا ہے. یہ کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں. ان کی جو سیاست ہے یہ آئینی اداروں کے اوپر ان کے اٹیکس جو ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, لیکن پارلیمنٹ کے اندر ممبران کو وہاں پہ حصے بے میں رکھنا, وہاں کی بجلی بند کرنا, نقاب پوشوں کا آنا. تو میں حکومت کو بتاؤں کہ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. آج آپ اتنا کریں کہ کل کو پھر آپ کا یہ رونا دھونا نہ ہو کہ جی آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں. آج آپ اپوزیشن کو دیوال میں چوند رہے ہیں. آپ نے 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا. قوم نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنگلہ دیش والی صورتحال بنتی, لیکن وہ بھی ہم نے برداشت کیا. آپ لوگوں نے ہمارے لیڈر عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا, آپ نے ان کو جیل میں ڈالا. آپ نے ایک غیر سیاسی عورت جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بشرا بی بی, ان کو آپ نے جیل میں ڈالا. ہمارے خواتین کو جیل میں ڈالا, ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا, ہمارے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا. تو یہ ہم نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو پروڈکشن آرڈر, ان کے پروڈکشن آرڈر نکالتے ہم تھک گئے تھے. شہباز شریف ایک دن جیل نہیں کاٹ پا رہا تھا, ان کا رانا ثناء اللہ ایک دن جیل نہیں کاٹ پا رہا تھا. ان کی لیڈرشپ تو رونے دھونے پہ آ جاتی کہ جی پروڈکشن آرڈر تو پروڈکشن آرڈر. ہمارے ممبران کو یعنی شاہد خٹک صاحب آپ کی بات سے مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ بھی وہی کریں گے جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے. آج جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ آج میرا سوال سن لیجئے خٹک صاحب سوال سن لیجئے, خٹک صاحب بات سن لیجئے. خٹک صاحب اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں دیوال میں چن دیں گے, یہ ہمارے ساتھ ظلم اور جبر کریں گے اور پھر ہم ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ڈرے اس وقت سے کہ جس دن ہم اقتدار میں آئیں ایک ایک چیز کا ان سے بدلہ لیں گے. اور یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ہم ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ملک پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں. انہوں نے ہمارے عوام کے ٹیکس کا پیسہ چوری کیا ہے. ہمارے اوپر تو سیاسی مقدمات ہے, عمران خان صاحب کے اوپر تو سیاسی مقدمات ہے. ہم بالکل ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جتنا کر سکتے ہیں بالکل کر لیں. صحیح, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد خٹک صاحب, آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے تو ڈائری رکھ لی ہے اور ہر جو ایکشن ہے آپ کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کو نوٹ کر رہے ہیں, ان تمام کا بدلہ لیا جائے گا.
آج ہم مسلم لیگ نون کے لوگوں سے جب سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہو رہی ہے، فلاں چیز جو سیاسی بنیاد پر چیزیں ہو رہی ہیں، اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ مریم نواز کا دروازہ توڑا گیا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ ان اپنے ایکشنز کی توجیحات پیش کرتے ہیں. تو آج آپ وہی کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، جو نون لیگ کر رہی ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ تمام کے تمام مقدمات سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا چارجز نہیں ہے، عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا لیگیشن نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے جو ہمارے خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے بعد انہوں نے کیا، تمام کے تمام فیک ایف آئی آر ہماری لیڈرشپ کے اوپر، تمام کے تمام فیک ایف آئی آر. اور اس ٹائم جو ہمارے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، جی دیکھیں انہوں نے ٹیٹیز کے ذریعے ملک کا پیسہ لوٹا، شہباز شریف نے ہے وہ ٹیٹیز کے ذریعے پیسہ بھیجا، ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے اوپر بڑے بڑے کرپشن کے چارجز ہیں. نواز شریف سپریم کورٹ آف پاکستان کا سرٹیفائیڈ چور ہے کہ انہوں نے پیسہ لوٹا ملک پاکستان کا اور میفر میں اپارٹمنٹ خریدے، اور اس کی گواہی مریم نواز نے دی، اس کے بانجے نے دی، اس کے تمام خاندان نے کہا کہ جی ایک دوسرے کے اوپر پیسے ڈال رہے تھے کہ جی میں نے چوری نہیں کیا. مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جی میرے چاچے کے بیٹے نے چوری کی، چاچے کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ نہیں چاچے کی بیٹی نے چوری کی، اور وہ کہہ رہا کہ نہیں میرے چاچے نے کی، چاچے نے کہا نہیں بھائی نے کی، بھائی نے کہا نہیں جی دادے نے کی. انہوں نے تو پاکستان کے ملک کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ چوری کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو گڑے کھودے ہیں آئی پی پیز کی صورت میں، اس ٹائم ملک پاکستان جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے، مہنگائی عروج کے اوپر ہے. اور اس کے علاوہ اس ٹائم عام لوگوں کی زندگی انہوں نے جو اجیرن بنا دی ہے ملک میں. اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں کاروباری طبقہ جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی نہیں ہے. جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی آپ کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. صحیح، مجھے جواب لینے دے، بہتر نہیں ہوگی، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. مجھے جواب لینے دے. شہزادہ منصب صاحبہ ڈائری، شہزادہ منصب صاحبہ ڈائری میں نوٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خمیازہ آپ بھگتیں گے، اور یہی بات آج بلاول نے بھی مشورے کے طور پر آپ کو کہی ہے کہ آج آپ انہیں جیل میں ڈال رہے ہیں، کل یہ آپ کو جیل میں ڈالیں گے. دیکھیے پہلے تو میں کچھ باتیں ان کی کلیئر کر دوں. انہوں نے کہا حد سے بے جا میں رکھا ہوا تھا پارلیمنٹ میں، یہ لوگ خود چھپ رہے تھے پارلیمنٹ میں. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے قانون توڑا تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو گرفتار ہونے دیتے. کوئی ماورائے قانون تو نہیں ہے، لیکن یہ بولنے میں اور ہے اور اس کے بعد چھپنے میں اور بھاگنے میں اور ہے. ان کا جو سی ایم جس نے کہ لفظوں کا چناؤ آپ دیکھیں، جس کا لہجے کی بدصورتی آپ دیکھیں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. نہ اس نے صحافیوں کو چھوڑا، نہ اس نے خواتین کو چھوڑا، نہ اس نے فیڈریشن کو چھوڑا. صوبائی تعصب پھیلانے کی کوشش کی، فرقہ وارانہ تعصب پھیلانے کی کوشش کی اس نے، طالبان کی حمایت کی اس نے وہاں پہ بولا، اور اداروں کے اوپر اس نے کتنی الزامات لگائے، گالیاں دی، اور کس کس قسم کا گند اس نے کیا. وہ کر کے تو پھر بھاگ گیا، 8 گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا. اسی طریقہ ان کے باقی جو لیڈران تھے وہ چھپے ہوئے تھے. اور لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ آج خواجہ آصف نے کہا کہ 2 wrongs don't make a right. ہم یہ نہیں کریں گے یہ جو کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی بدلے دیے، آج بھی بدلے دیے. دوسرا یہ جو چور ڈاکو والا بیانیہ ہے نا، افسوس کی بات ہے ان کو ذرا ان کے لیے کہ وہ اب ختم ہو چکا ہے، ان کا گھس پٹ چکا ہے. ان کے اپنے وزراء کے پی میں جہاں 12 سال ان کی حکومت رہی ہے، وہ خود اب استعفے دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کرپشن میں اور حصہ نہیں لے سکتے. اور جو وہاں پہ مالم جبا کیس، ہیلی کاپٹر کیس، جو وہاں پہ سونامی، ملین ٹری سونامی میں جتنی کرپشن ہوئی، وہ سارے کرپشن کیسز. اور آج وہی پارٹی جو کہ کہہ رہی تھی کہ نیب ترامیم کے خلاف ہیں، وہ آج انہی ترامیم کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 190 ملین پاؤنڈ میں ہمیں ریلیف دے دیں. تو ان کو تو خود پتہ نہیں کہ صبح یہ کیا کہہ رہے ہیں، شام یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، اب تو قانون تبدیل ہو گیا نا شجرہ صاحبہ، قانون آپ لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے. وہ تو اس قانون کے خلاف گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان. اب جب قانون ہی موجود نہیں ہے تو آپ بغیر قانون کے سزا دیں گے انہیں؟ تو قانون تبدیل اس وقت ہوا تو اس کو کس کا فائدہ ہوا؟ اس میں کس کا فائدہ ہوا؟ ہم ان بدلوں وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کا فائدہ ہو. دیکھیے ہم تو اس وقت حکومت میں ہیں نا، ہمیں تو اب اس قانون بدلنے کا کوئی فائدہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنا جو حکومت ہے اس کے لیے نہیں، ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، عوامی نمائندوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اکراس دا بورڈ ایسی باتیں ہونی چاہیے. اور بلاول بھٹو نے بھی آج جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ان لوگوں کو یہی کہا ہے کہ اپنی کلٹ فالوئنگ سے ہٹ کے ایک سیاسی جماعت بنے
اور جب آپ کو عوامی نمائندوں کو چن کے عوام بھیجتی ہے پارلیمنٹ میں تو اس لیے بھیجتی ہے کہ عوام کے لیے کام کریں. مہنگائی کے اوپر بولیں, آپ بتائیں کہ کس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے آپ عوام دوست پالیسیز بنا سکتے ہیں. میثاق معیشت کریں, ایسی پالیسیز کریں جس سے کہ عوام کو فائدہ ہو, ملک مستحکم ہو, معیشت بہتری میں آئے. لیکن یہ آ کے روز ایک ہی کام کہ عمران خان کو چھوڑ دو. عمران کو حکومت نہیں چھوڑ سکتی. میں جواب لے لوں. عمران خان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ اگر پروو ہو گئے تو وہ جیل میں جائے گا, نہ پروو ہو تو چھٹ جائے گا. اس کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں, پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں. صحیح. شاہد خٹک صاحب, لینگویج جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, سارا ملبہ جو ہے وہ اسی بات پہ ڈالا جا رہا ہے. گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی, آپ لوگ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں ابھی بھی؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں ان کی اطلاع کے لیے میں اور عامر ڈوگر صاحب ہم خود پولیس کے پاس چل کے گئے, وہ فوٹیجز موجود ہے اور میں ان کو شیئر کر دوں گا. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جن ایم ایل اے کی گرفتاری چاہیے آپ ہمیں بتا دیں, ہم آپ کو دے دیں, اور کون سے کیس میں آپ نے گرفتار کرنا ہے ہمیں ایف آئی آر وغیرہ دکھا دیں. لیکن ان کے دور حکومت میں پولیس جو ہے وہ اس ٹائم ان کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ, پولیس جو ہے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتی ہے, لیکن پولیس کا جو اس ٹائم کردار ہے تو اس پہ پھر کبھی موقع ملا تو بات کر لیں گے. رہی بات ان کی کہہ رہے کہ جی چوری اور ڈاکو کا بیانیہ ختم ہو چکا ہے. چوری اور ڈاکو کا بیانیہ ختم نہیں ہوا. 8 فروری کو اسی بیانیے کے اوپر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, کیونکہ آپ لوگوں کو پاکستانی قوم نے بری طرح سے ریجیکٹ کیا. آپ لوگ چور, ڈاکو اور لٹیرے ہیں. آپ لوگوں نے میرے ملک پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ چوری کیا ہے. تو یہ پیسے کوئی نہ ہم کسی قوم کو بولنے دیں گے اور نہ آپ لوگوں کو بولنے دیں گے, اور ہم آپ کو آئینہ دکھاتے رہیں گے. اور رہی بات اس کی کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ چھپ گئے تھے, تو جی ہمارے ساتھ پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو ظلم ڈھایا گیا, اس کا 1% بھی اگر ان کے ساتھ ہوتا نا تو ان کی پارٹی نہ ان کا ایک کارکن تک نہ رہتا. لیکن تحریک انصاف اور عمران خان نے جس دلیری کے ساتھ اس وسطیت کا, اس جبر کا جو مقابلہ کیا, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور انشاءاللہ ہم ان کی اطلاع کے لیے ہم بہت جلد لاہور کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں, اور ہم لاہور میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے. اور رہی بات ہماری رویوں کی اور زبان کی, تو ایک ویڈیو ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. آپ مریم نواز کا وہ لہجہ چیک کریں کہ جس طریقے سے مریم نواز اسٹیج کے اوپر جو وہ بولتی رہی ہیں, جو مریم نواز کا جو لہجہ, جو الفاظ کا چناؤ, تو ہمیں سن کے شرم آتی ہے کہ ایک خاتون ہو کے نہیں. تو آپ لوگوں نے اس وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. آپ لوگوں نے مریم نواز جب وہ تقریریں کر رہی تھیں, آپ لوگوں کی حکومت تھی, مرکز میں آپ کی حکومت تھی, پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, کے پی میں آپ کی حکومت تھی, آپ نے مریم نواز کے خلاف کیا کارروائی کی؟ جی دیکھیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم تنقید بھی برداشت کریں گے. ہم نے وہ تمام ان کو تو ہم نے جب یہ مہنگائی مارچ کر رہے تھے, وہ کام پہ ٹانگ رہے والا جو مارچ تھا ان کا, ہم نے ان کو کھانا تک آفر کیا کہ آپ دھرنا دیں, کنٹینر بھی ہم دیتے ہیں آپ کو, کھانا بھی ہم بھجوائیں گے, آپ کو جس کی ضرورت ہوگی ہمیں بتائیں, ایز اے گورنمنٹ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ادھر سندھ سے ان کا مارچ شروع ہوا, مریم نواز, بلاول بھٹو سارے اسٹیج کے اوپر چڑھے. ادھر ڈی چوک پہ جب آئے تو کام پہ ٹانگ رہی ہیں پہ پورا کا پورا مارچ ختم. تو ان کے پاس تو نہ عوامی طاقت ہے اور نہ یہ عوامی لوگ ہیں. اور رہی بات لہجے کی, تو جی دیکھیں, علی امین گنڈاپور صاحب کے آپ کلپس چلائیں, اسی پروگرام میں چلائیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بھی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہو تو میں اس کا جواب دوں. باقی ڈاکو کو ڈاکو کہنا, چور کو چور کہنا, لوٹیرے کو لوٹیرے کہنا اگر گالی ہے تو یہ ہم بار بار دیتے رہیں گے. آپ ابھی بات تو کر رہے ہیں کہ لاہور کا جلسہ ہوگا, این او سی ملے نہ ملے, ہم آئیں گے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, نمبرز ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے فیصل واوڈا کی بات سنی ہے, وہ تو بالوں سے پکڑنے کی, لٹوں سے پکڑنے کی, گنڈا پور کو مسز گنڈا پور یا مس گنڈا پور بنانے کی بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کہتے ہیں کہ آپ اٹک پل کراس کر کے دکھائیں, آپ کو اٹک پل کے اوپر ہی ان کی خود کی اوقات یہ ہے عطا تارڑ کی کہ یہ نمبر 4 پہ تھا, اس کو فارم 47 کے ذریعے لایا گیا, نہ اس کو پنجاب کے عوام نے اس کو الیکٹ کیا, نہ اس کو ووٹ دیا, اس کی صرف زبان چلتی ہے. باقی وہ بیچارہ جو ہے
वो उसको हम इतना सीरियस भी नहीं लेते। क्या हम इतने फारिग हो कि हम अतातार और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सीरियस ले। राना सनाउल्लाह को तो फैसलाबाद की आवाम ने रिजेक्ट किया है, 5वें नंबर पे तो उसकी पोजीशन है इलेक्शन में, तो इन चीजें हम सीरियस नहीं लेते। पंजाब किसी के बाप की जागीर नहीं है, पंजाब हमारा है। पंजाब के लोगों ने हमें वोट दिया, पंजाब के लोगों ने दो तिहाई अक्सरियत पंजाब असेंबली में और कौमी असेंबली में हमारे 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर पंजाब में डाका डाला गया। हमें पंजाब की आवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, पंजाब की आवाम हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन पंजाब के पंजाबियों के साथ इस मरियम नवाज और उनके हैंडल ने जो तारीखी बदमाशी की है, जो उनके घरों और चादर और चारदीवारी की, तो अब अगर आप जलसा अभी तो एनओसी वाले जलसे के ऊपर आपको बताऊं, खट्टक साहब अभी तो एनओसी वाले जलसे पर आप पर इतनी इनका वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। खट्टक साहब अभी तो एनओसी वाले जलसे पर आप पर इतनी एफआईआर्स हो गई हैं, आप लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सारा मामला आप देख रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने बगैर एनओसी के जलसा करना है, तो बगैर एनओसी के जलसे पे तो फिर इससे ज्यादा होगा। एनओसी हम खुद, हमें पाकिस्तानी अवाम से एनओसी चाहिए, पाकिस्तानी अवाम निकले हमें वो एनओसी दे, हम स्टेज के ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह तकरीरें भी करेंगे, जलसा भी करेंगे, डंकी की चोट के ऊपर करेंगे। क्यों? तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है। सही खट्टक साहब मेरे साथ ही रहे। शजरा मनसब साहिबा वो कह रहे हैं आपसे तो एनओसी मांगी कोई नहीं रहा, हम तो अवाम से एनओसी ले रहे हैं जलसा करने का। ये कौन होते हैं जलसे के एनओसी देने या ना देने वाले? देखिए, अब पंजाब में तो अब इनका जलसा बिल्कुल नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जो चीजें हमने पहले हम समझ रहे थे कि जो ये वही 9 मई वाली जमात है और इनको ये ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि ये अवाम को तंग करेंगे, ये इस किस्म के अमन आमा को खराब करेंगे, और वही किया इन्होंने सारा कुछ किया। आप एक सहाफी हैं, आप बताएं कि क्या सहाफियों के बारे में जो लैंग्वेज ये कह रहे हैं, कोई पार्लिमानी गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, आप बताएं हुए थे गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल के नहीं हुए थे? और अब ये कह रहे हैं कि वही 9 मई वाली इन्होंने चीजें करने की कोशिश की। इतने बड़े पत्थर लेके ये क्यों जलसे में गए थे? फौज के बारे में इन्होंने बातें की, पथराव किया, इन्होंने जलाओ घिराव करने की इन्होंने कोशिश की। एसएसपी एक नहायत जख्मी हुआ, पुलिस के ऊपर, और उसके बाद ये समझ रहे हैं कि अब ये दोबारा जलसा करेंगे। बात ये है कि इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि अवाम तो निकली ही नहीं। पंजाब की अवाम तो खास तौर पे बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि पंजाब की अवाम अब मुआवजा कर चुकी है। शजरा साहब रास्ते ही बंद कर दिए थे आप लोग, रास्ते बंद थे। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपने खुद देखा होगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एंट्री पॉइंट्स बंद किए हुए थे, आपने जो रावलपिंडी के एग्जिट पॉइंट्स थे और उनको जो रास्ता दिया हुआ था कि रवात से जाना, आपने वो भी बंद किए हुए थे। 2 कंटेनर लगे हुए थे और उसमें से एक गाड़ी गुजरने का रास्ता था। आम लोगों ने भी सफर किया उसकी वजह से। आपने देखा कि कहीं पे बहुत क्राउड्स हैं लाखों के जो फंसे हुए हैं, कहीं भी नहीं थे कोई। मेरे पास ये पैमाना नहीं है कि मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता कि कौन सा जलसे में जाने के लिए खड़ा है और कौन सा आम शहरी है। मैं खुद ट्रेवल कर रहा था और मेरी गाड़ी, अब मैं जलसे में तो नहीं जा रहा था, मेरी गाड़ी भी फंस गई थी उस कंटेनर में। अब आप मुझे जलसे वाला शुमार कर ले, बगैर जलसे का रश बहुत लगा हुआ था क्योंकि आपने ट्रैफिक चौक कर दी थी। इनको रूट्स दिए हुए थे ना, वो रूट्स का भी इन्होंने वायलेशन की, वो वाले रूट्स नहीं इस्तेमाल किए। इनको जो रूट्स दिए थे वहां पे कोई कंटेनर्स नहीं थे। कंटेनर्स जो थे वो सिर्फ हमने आमा की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए थे ताकि शहरी ना तंग हो। बाकी जो है झूठ तो ढंग से बोल देता है। मैं उसी रूट के बंद होने की बात कर रहा था। जो ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खट्टक साहब वो कह रही है कि आपके तो बंदे ही नहीं आए पंजाब में और कहीं से निकले ही नहीं, तो आप तो नाकामी छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप ऐसा करें कि आप हमें कल, अभी 10 बजे का टाइम है, आप कल हमें 8 बजे दे दे रात के, तो मैं कॉल दूंगा। मैं तहरीक इंसाफ का एक अदना सा कारकुन, मैं कॉल दूंगा मीनार पाकिस्तान में कि मैं आ रहा हूं, आप लोग निकले। अगर उधर 1 लाख 1.5 लाख से कम लाहौर में लोग कम हुए तो मैं जो चोर की सजा वो मेरी सजा। इतने बंदे तो लाहौर में नून लीग के जलसे में नहीं आए,
پوری الیکشن کیمپین میں آپ کہہ رہے ہیں آپ لے کے آئیں گے. میں آن دی ریکارڈ میں چیلنج کرتا ہوں کہ صرف اجازت دیں, ہماری باقی لیڈرشپ کو آپ چھوڑ دیں, باقی لیڈرشپ کو آپ چھوڑ کے میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایک کال دیں گے, اگر لاکھوں سے کم لوگ ادھر آئے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اور رہی بات جلسے کی, جی دیکھیں جدھر ہمیں مال مویشیوں کا گراؤنڈ دیا گیا تھا, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ وہ ساری اپنی بریانی بھی کھلا دے اپنے کارکنان کو, کیونکہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ بریانی کے بڑے شوقین ہیں. تو اگر یہ ان کو بریانی بھی ساتھ لے آئے نا, یہ ادھر 500 بندہ اکٹھا کر لے تو مریم نواز کو بھی لے آئے, اپنے ان کلابی نواز شریف کو بھی لے آئے, اپنے چیری بلاسم شہباز شریف کو بھی لے آئے, تو ادھر سٹیج کے اوپر اس کو بٹھائیں. 500 سے 1000 بندے انہوں نے اکٹھے کیے بشمول بلاول بھٹو کے, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ادھر اگر یہ ادھر لے گئے. شذرا صاحبہ یہ تو بہت ہی کوئی انٹرسٹنگ قسم کا چیلنج آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہیں میں بغیر بریانی کے لاہور میں 1 سے 1.5 لاکھ بندہ اکٹھا کروں گا, اجازت دیں. آپ یہ چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا 1000-1500 بندہ اکٹھا کر کے دکھائیں بلاول کو ملا کے. دیکھیں ان کے لیڈر نے بہت کالیں دے کے دیکھ لیا ہے, کبھی لبرٹی میں اور کبھی کسی چوک میں, کبھی کسی چوک میں, چند لوگوں کے سوا بندہ نکلا ہی کوئی نہیں. اور اب تو لوگوں نے واضح کر لیا ہے, اب تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ڈیلیور کرنے والی جماعت کون سی ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ سی ایم پنجاب دن رات محنت کر رہی ہیں. آلریڈی آپ دیکھیں کہ ہماری جو پالیسیز ہیں اس کے مثبت نتائج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. مہنگائی انفلیشن جو ہے 9.6%, پچھلے 3 سال میں ایک سنگل ڈیجٹ فیصد میں آ گئی. درآمدات بہتر ہو گئی ہیں, ترسیلات زر بہتر ہو رہی ہیں, ٹریڈ بہتر ہو رہی ہے, روٹی کی قیمت کم ہو رہی ہے, فوڈ انفلیشن کم ہو رہی ہے. سی ایم پنجاب نے 45 بلین کا پیکیج ایک دیا تاکہ بجلی کے بل لوگوں کے کم ہوں, اور اب بجلی کے بل آلریڈی آدھے لوگوں کے ہو گئے اس سبسڈی کی وجہ سے. اور دوسری طرف عوام دیکھ رہی ہے وہ جماعت جو صرف انتشار پھیلاتی ہے, ملک دشمن ان کی پالیسیز ہیں. کون تھا جس نے خط لکھے تھے آئی ایم ایف کو کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے دے؟ کون جا کے آئی ایم ایف کے بعد دھرنے دیتا تھا؟ کس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسمبلی کے اندر پاکستان خلاف قراردادیں انڈیا کے ساتھ اور مزید ہمارے ملک دشمنوں کے ساتھ ملا کے تو پاس کروائے؟ کون تھا جس نے کہ یہ اس اپنی ہی فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا؟ کون تھا جس نے کہ اسلام آباد کی میٹرو جلائی, درخت جلائے؟ یہ سب چیزیں اب لوگ وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہیں. لوگ چاہتے ہیں ایک گملے کی کوئی ان کی زندگی میں فرق آئے. تو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ایک کو لے کے سارا وقت یہی کیا جائے کہ اس کلٹ لیڈر کو چھوڑ دو. یہ لوگ ایک گملہ ٹوٹا ہو, ایک گملہ. 27-28 سال ہم نے پولیٹکس کیے تحریک انصاف میں, کسی بھی موقع کے اوپر ایک گملہ ٹوٹا ہو میں اس کی ایکسپٹ کروں گا. فوٹیجز دکھائے, نکالے فوٹیجز. خٹک صاحب 9 مئی کو جا کے دیکھ لیں. خٹک صاحب 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ تو ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, پریس پاسنگ ہوئی, پولیس سیلنگ کر رہی تھی, دھواں بنا ہوا تھا, لوگوں نے آگ جلائی تھی دھوئے سے بچنے کے لیے. اس کی اگر آپ فوٹیج دکھائیں گے اس میں مجھے توڑ پھوڑ آپ دکھائیں گے. پورے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ جو نکلے وہ 9 مئی کو نکلے تھے. لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستانی نکلے تھے. ایک جگہ پہ, ہاں کچھ جگہ پہ اگر کوئی انتشاری آ کے اس نے آگ لگائی انتشار کرنے کے لیے تو اس کی ذمہ داری تحریک انصاف کے اوپر نہیں ہے. اسی لیے تو ہم CCTV فوٹیج مانگ رہے ہیں. CCTV فوٹیج آئے, پتہ چلے کہ اگر ہمارے پارٹی کی بھی کوئی ملوث ہو ان کو بھی سزا ملے. لیکن ابھی اگر میں نے ایک جگہ پہ میں نے جرم نہیں کیا اور آپ میرے اوپر ہی اس جرم کو ڈال دے تو اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا. صحیح. اچھا خٹک صاحب یہ بتائیں, یہ ابھی باتیں چل رہی ہیں اور کچھ اطلاعات ہیں کہ کوئی آپ کے 8 MNAs ہیں جو سنی اتحاد کونسل والے, وہ مینج ہو گئے ہیں یا ان کے اوپر دباؤ ہے یا انہوں نے اگری کر لیا ہے کہ حکومت اگر آئینی ترمیم لاتی ہے, جوڈیشل پیکیج لاتی ہے تو وہ اس کے لیے آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے, ووٹ دیں گے ترمیم کے حق میں؟ جی دیکھیں, اس تمام صورتحال کا جو ذمہ دار ہے وہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہے. دوسرا الیکشن کمیشن ہے. ہمیں الیکشن سے جس دن ہمیں سمبل الاٹ ہونے تھے اسی دن تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے بلے کا نشان لیا گیا.
हम सबको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया, किसी ने बाजी के ऊपर, किसी ने आलू के ऊपर, किसी ने टमाटर के ऊपर, किसी ने भिंडी के ऊपर, पूरे किचन के सामान के हमें निशानात दिए गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आया कि जिन जिन लोगों ने अपने फॉर्म में पीटीआई लिखा है वो पीटीआई में है, 15 दिन के अंदर वो किसी भी जमात में शामिल हो जाए। हमारे तमाम अरकान ने अपने डिक्लेरेशन जमा कराए इलेक्शन कमीशन में कि हमें लोगों ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की वजह से लोगों ने हमें वोट दिया। तो होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन 16वें दिन उन तमाम लोगों को तहरीक इंसाफ का हिस्सा डिक्लेयर करते। तो आज जो हाल ट्रेडिंग का जो खदशे आप दायर कर रहे हैं, बिल्कुल ये खदशात इस टाइम मौजूद है, क्योंकि हमारे मेंबरान आधे से ज्यादा इस टाइम इंडिपेंडेंट है। सही। शजरा मनसब साहिबा, आप लोग क्या वाकई इनके साथ राब्ते में? और दूसरा, आप तो जिसके ऊपर बैंक कर रहे थे, 212 का नंबर आपके पास है, आपको मजीद लोग दरकार हैं, 224 पर जाकर आईनी तरमीम होगी, तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो सुना है कि आप लोगों को जवाब दे दिया। देखिए, आईनी तरमीम तो बिल्कुल जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना हो नहीं हो सकती, और जाहिर है अगर हमने कोई आईनी तरमीम करने का सोचा तो फिर वो तभी करेंगे जब हमारे पास नंबर्स होंगे। तो अब मौलाना साहब या और कोई भी जमहूरियत पसंद जो लोग हैं और जो समझते हैं कि ऐसे कवानीन पास होने चाहिए जिससे अवाम के लिए बेहतरी आए, अवाम की जिंदगी के रोजमर्रा के हालात बेहतर हों, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म हो या कोई भी बात हो, तो मैं समझती हूँ कि वो जरूर इस चीज के ऊपर सोच समझ के फैसला अपना करेंगे। और ये एक जमहूरी हक होता है हर इंसान का, हर पार्लियामेंटेरियन का भी, कि वो अगर समझे कि वो अच्छा कानून है तो उस पे वो अपनी राय कायम कर सकता है। तो अगर हमारे पास मेजॉरिटी आ गई तो फिर हम तरामीम कर लेंगे, अगर ना हुई तो फिर जाहिर है हम नहीं करेंगे। नहीं, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, मिलिट्री की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से अगर कोई मामलात मौजूद हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप उनका इतलाक़ मौजूदा लोगों पर करते हैं तो उसका मामला जो है वो पर्सन स्पेसिफिक हो जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है, इंफॉर्मेशन डोमेन में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, कि आप तो मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की ख्वाहिश है, बेसिकली आप उनको बढ़ाना चाहते हैं, उनको रखना चाहते हैं। तो ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की क्या जस्टिफिकेशन है, ये आईनी तरमीम की? चीफ जस्टिस ने बड़ी क्लियरली कह दिया है कि उनको किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत दफा ये बात रिपीट की है और वो कह चुके हैं बड़ी क्लियरली कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए। एक्सटेंशन नहीं चाहिए, यही तो हम बात कर रहे हैं कि वो एक्सटेंशन कह रहे हैं कि नहीं, अगर एक बंदे के लिए होगी तो नहीं, अगर सबका टेन्योर ये सबके लिए है तो फिर वो मामला डिफरेंट होगा। तो मामला ये है कि आप ऐसी चेंजेस लाने की, अच्छा, आप कैन यू कंफर्म, इस वक्त ये जराए के साथ बहुत सारे लोग ये खबरें दे रहे हैं कि आप लोग तो ये तब्दीली भी लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि 5 जो टॉप जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें से पिक करेगी हुकूमत के किसको चीफ जस्टिस लगाना है। और इसमें वजह जो बात चल रही है इस वक्त वो ये चल रही है कि जो सेकंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको किसी तरीके से माइनस कर दिया जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई भी पर्सन स्पेसिफिक चीजें ना लाने के लिए कर रहे हैं, ना कुछ ऐसा। हम सिर्फ अगर कोई चीज करेंगे तो इसलिए कि अवाम की बेहतरी हो। अवाम जो इतने साल अपने केसेस को खत्म करने के इंतजार में रहती है, जनरेशंस अपॉन जनरेशंस वो वेट करते रहते हैं और केसेस पड़े रह जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से कोई बेहतरी आ जाए या कोई भी ऐसी बेहतरी जो अवाम के लिए हो। देखिए, जुडिशरी के अंदर कुछ ऐसी चीजें जरूर रही हैं, कुछ ऐसे जजेस गुड टू सी यू वाले रहे हैं, या ऐसे जजेस रहे हैं जो कहते थे कि हमने ये, हमारा हो सकता है ये हुक्म अभी तक इमरान खान तक पहुंचा ही ना हो क्योंकि वो सफर में है, तो उसको पता ही ना चला हो, इसलिए हमारी हुक्म अदूली कर दी। ऐसी चीजें रही हैं। कई ऐसे साकिब निसार टाइप जजेस भी रहे हैं जिन्होंने के पर्सन स्पेसिफिक फैसले दिए हैं और उनकी जो है बहुत शवाहिद भी मिल चुके हैं, उनके साथी जजेस उनके बारे में शवाहिद दे चुके हैं। लेकिन बहरहाल इन चीजों का खत्म हो जाए। ने आपकी फेवर में भी बड़े फैसले दिए हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन की भी बेशक बात कर ली है, जस्टिस उमरता बंदयाल जो आपका पीडीएम की फर्स्ट हुकूमत बनी थी, वो जो फैसला था कासिम सूरी की रूलिंग जो है उसको कलअदम करार देना,
اسمبلی کو ریسٹور کرنا, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کروانا, وہ سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں آیا تھا. یہی تو بات کی جاتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے مسلم لیگ نواز ہو, جو ڈیسیجن ان کو سوٹ کرتا ہے اس پر واہ شروع کر دیتے ہیں, جو ڈیسیجن سوٹ نہیں کرتا اس کے اوپر آپ لوگ ریاکٹ کرنا شروع ہو جائے. ہمارے جب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو جو پاناما سے شروع ہو کے اقامہ پہ نکالا گیا, تو ہم نے تو وہ فیصلہ قبول کیا. جس وقت 63A کو ری رائٹ کیا گیا پنجاب اسمبلی کے لیے, ہم نے وہ قبول کیا فیصلہ. جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بیشتر ججز, معزز جج حضرات جو ہیں وہ بالکل ان بائسڈ ہیں. مخصوص نشستوں پہ فیصلہ قبول کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا میجورٹی ججمنٹ. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہر جو ادارہ ہے اس کو اپنی ڈومین. شذرا صاحبہ, منصور علی شاہ صاحب اور جو سینئر پیونی جج ہیں اور دیگر جو 8 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے, ان کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ اس کو حکومت تسلیم کرتی ہے؟ دیکھیے, آئین کے اندر کسی بھی قسم کی ترمیم کرنا, قانون بنانا, لاز بنانا, یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. پارلیمنٹ ہی یہ کر سکتی ہے, یہ جوڈیشری کا استحقاق نہیں. جوڈیشری جو ہے وہ تشریح کر سکتی ہے اور اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنا اوپینین بتا. تو فیصلے ہی کی بات کر رہا ہوں میں, انہوں نے آئین تو نہیں بنایا, انہوں نے قانون تو نہیں بنایا, انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے اس فیصلے کے. تو اس کے اوپر آپ نے ریویو میں جانا ہے. جی, ہم آپ کو ریویو میں جانا ہوگا, لیکن فیصلے کو تو آپ کو ہوگا جب تک وہ فیصلہ انڈو نہیں ہوتا. جس وقت تک وہ نہیں ہوتا آپ کو اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہے. اور مریم نواز صاحبہ کو ہم سنتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے اور ان کے ضمیر کہیں جڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. انہی ججز کے بارے میں ہم ریویو میں گئے ہوئے ہیں اور جو دیکھتے ہیں ہم ریویو کا کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن جوڈیشل ریفارمز کرنا یا اور جو چیزیں ہیں ان کا ریفارمز کرنا یا آئین میں ترامیم کرنا, ہم کرنٹ سیشن میں ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کا پیکیج, آئینی ترمیم یا دیگر قوانین جو ہیں وہ ٹیبل ہو جائیں گے قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ آف پاکستان میں, جو بھی آپ تبدیلیاں چاہ رہے ہیں. صرف تب ہوں گی اگر ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہو. اور تگ و دو چل رہی ہے اس کے لیے. ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر سوچ بچار چل رہی ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ شذرا منصب صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. جو کچھ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پارلیمانی اور سیاسی منظرنامے پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ ایک نئی پستی ہے جو ہم نے حاصل کی, اور گڑھے میں موجود سیاستدان اس گڑھے کو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا کرتے جا رہے ہیں. لیکن ایک ماحول ساتھ میں ضرور بن چکا ہے کہ اب اس گرداب سے پاکستان کی سیاست کو نکالنے کے لیے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کیا جائے. ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کر پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے ادارے اس تمام مسئلے کا حل نکالیں. اٹ از ہائی ٹائم. ادروائز یہ سارا معاملہ پاکستان کی معیشت کو جس طریقے سے نگل رہا ہے, کچھ ہی وقت کی بات ہے. یہ ایک ٹکنگ ٹائم بام ہے اور اسے اوائڈ ادروائز نہیں کیا جا سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.